प्रोग्राम खामोश कहानियों का पहला शुमारा लेकर मैं आपका दोस्त चौहान इकबाल हाजिर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज के इस शुमारे में जिस मेहमान को हमने मदऊ किया है किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। जी हाँ, मेरी मुराद PhD स्कॉलर डॉक्टर मंजूर अहमद राथर साहब, जिन्हें आप नारवा वाला के नाम से भी जानते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हालिया दिनों में इनकी एक किताब भी शाया हुई है, पार्टीशन पीपल एंड प्लैनेट के नाम से। डॉक्टर साहब, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, आपका भी शुक्रिया। बहुत समय से हम कोशिश कर रहे थे इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने की जी, तो फाइनली आज हो ही गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर साहब, शुरुआत से शुरू करते हैं कि आखिर पैदाइश कहाँ हुई, आपकी इब्तदाई तालीम किस तरीके से हुई, इन तमाम तर चीज़ों पर जो है वो आज ज़रा खुल के बताइएगा, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, कि आखिर नारवा वाला जो आज खुद के साथ एक टैग लगा रहा है उसकी इब्तदा किस तरीके से हुई। इकबाल भाई, मैं 90s बॉर्न हूँ। मेरी इब्तदाई जो पैदाइश हुई है वो मेरे नानिहाल में हुई है जी। बारामूला में एक गांव है गुतियार के नाम से जी। तो बचपन में मेरा जो पहला नाम मेरे नानिहाल में जो दिया था उन्होंने जी, वो ज़फ़र इकबाल के नाम से दिया था जी। तो उसके बाद जब मैं छोटा सा कुछ वक्त के बाद जब मैं वापस अपने गांव चला आता हूँ, अपने घर, तो यहाँ पे मुझे मंजूर अहमद नाम मिलता है अपने पेरेंट्स की तरफ से। और उसके बाद 6 साल के बाद मेरे यहाँ पे अपने गांव में एक इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल, इस वक्त हाई स्कूल है वो, वहाँ पे मेरी इब्तदाई जो एडमिशन हुआ फर्स्ट ग्रेड से। और कुछ सालों तक मैंने वहाँ पे पढ़ा। और उसके बाद मेरी स्कूलिंग जो है वो मेरा एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में हुआ था, जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से, जो शाहकोट में आता है, ऊडी रीजन में। तो उसके बाद मैं कुछ समय वहाँ पे भी रहा और मैं कुछ टाइम हायर सेकेंडरी फतेहगढ़ का भी तालिब इल्म रहा हूँ। 11-12 साइंस में से मैंने किया है। और उसके बाद फर्स्ट ईयर से मैंने लिटरेचर लिया था, इंग्लिश लिटरेचर, जनरल इंग्लिश कंपलसरी रहता है, और इंग्लिश लिटरेचर भी एक सब्जेक्ट रहा मेरा। और 2 सब्जेक्ट्स थे मेरे, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। कॉलेज 2010 से पास आउट हुआ हूँ। और उसके बाद मैं तकरीबन 12-14 साल में महाराष्ट्र के नागपुर शहर में रहा हूँ, जहाँ पे मेरी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हुई। और उसके बाद मेरा MPhil हुआ वहाँ पे, B.Ed भी वहीं से हुआ और PhD भी वहीं से हुआ है जी। नारवा वाला एक ऐसा नाम जो आजकल सिर्फ आपकी सोशल मीडिया ID पे नहीं बल्कि अक्सर मैंने जो है इस शहरी के ऊपरी इलाके जो हैं, ख़ास करके डांगरपुरा, मलपुरा या फिर ये जो भी देहात गांव हैं, यहाँ पर मैंने अब अक्सर दुकानों पर जो है वो नारवा वाला के नाम से एक टैग, एक ब्रांड जो है वो कहीं ना कहीं देखा। या फिर कभी कभार जो है वो अब सोशल मीडिया पर भी जो है वो हैशटैग नारवा वाला के नाम से लगना शुरू हुआ है। अब तो एकेडमीज़ जो है वो कहीं ना कहीं नारवा वाला के नाम से जो है वो ख़ुद को चला रही हैं। आखिर क्या है इस नारवा वाले के पीछे की कहानी, किस तरीके से शुरुआत हुई, क्या है नारवा वाला? इकबाल भाई, नारवा वाला जो है, ये बचपन में जब मैं नानिहाल में जाया करता था तो वहाँ पे मुझे वो लोग नारवाउक के नाम से बुलाते थे। मतलब वो मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे वहाँ पे। तो वही नाम मैंने लिया और उसको मैंने उर्दू में कन्वर्ट किया। और उसके बाद मैंने खुद का कलमी नाम नारवा वाला चुना। और नारवाव जो है, ये नारवाव 22 गाँवों और 17 पंचायतों पे मुश्तमिल है। बारामूला के वेस्ट में आता है। और नारवाव जो है, यहाँ इस नारवाव का नाम नारवाव क्यों पड़ा? लिटरली हम लोग नार कहते हैं कश्मीरी में आग को, बल्कि ये आग नहीं है, आग को कश्मीरी में जोंग कहते हैं। नार इसलिए इस एरिया का नाम नारवाव पड़ा है क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो है आपकी पहाड़ी सिलसिला देखोगे आप दाएं बाएं, बिल्कुल, जहाँ पे आप लोकली जिसको गॉर्ज कहते हैं, बिल्कुल, गॉर्ज मतलब 2 पहाड़ियों के बीच वाले दर्रे को कहते हैं। और उन दर्रों को के अलग अलग नाम यहाँ पे लोकल्स ने दिए हैं, जैसे बीबनार है, हापिदनार है, कन्यनार, ब्रारीनार, पूतनार, बहीनार, कईनार। अलगज कहना यह है कि इन तमाम नार्स को मिला के नारवाव बनता है। और यही नाम मैंने चुना फिर अपने जैसे कलमी दुनिया में, जब मैंने अदबी दुनिया में कदम रखा, और मैंने अपना नाम फिर नारवा वाला ही चुना। कुछ ऐसी शख्सियतें जो नारवा के इलाके से गई हों, कुछ ऐसे नाम जो, अगर नारवा वाला इस वक्त के ब्रांड बन रहा है तो सिर्फ डॉक्टर मंजूर अहमद राथर जो है वो एक नारवा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे और भी लोग होंगे। तो आखिर कुछ ऐसे नाम हैं या जो इस इलाके ने जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से निकले हैं? हाँ, नारवाव ने बहुत कुछ दिया है बारामूला के, बल्कि पूरे कश्मीर को बहुत कुछ दिया है। मैं अपने गांव की ही बात करूं तो यहाँ के सबसे पहले जो
بہت بڑا نام ہے, پرنسپل سیشن جج تک ریٹائر ہو گئے وہ. ان کا نام ہے محترم کوثر قریشی صاحب, میرے ملپورہ گاؤں سے ہی ہے. بالکل. اور ان کے بعد ناروا کے جو پہلے MBBS ڈاکٹر جو سلیکٹ ہو گئے وہ میرے ہی گاؤں سے ہوئے, ڈاکٹر عبدالقیوم لون صاحب ہیں. اور اس کے بعد حال ہی میں اور ایک ہمارے بھائی ہیں کیسر مجید صاحب جو پروسیکیوشن آفیسر کے عہدے پہ اس وقت اپنے فرائض انجام دے رہے, کپواڑہ میں شاید آئی تھنک ان کی ڈیوٹی. اور اس کے بعد ڈاکٹر کلثوم وکیل کے نام سے ایک ڈاکٹر بھی ہیں, اور ایک حال ہی میں ایک اور وہ میرے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں ڈاکٹر محمد حازم کے نام سے. بلکہ نارواؤں کی بات کریں تو ہر گاؤں میں اس وقت جو ہے بڑے بڑے نام نارواؤں نے پیدا کیا. حال ہی میں ایک عاقب نبی کے نام سے جن کو IPL نے 8,40,00,000 کے ایسا کچھ ان کی بڈ لگی, وہ عاقب نبی بھی ہمارے نارواؤں سے ہی بلانگ کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے نام ہیں جیسے کہ پروفیسر فاروق بٹ صاحب ہیں, ڈاکٹر الطاف لون صاحب ہے, ڈاکٹر شوکت صاحب ہیں, اور ان کے بغیر ہیں یا عرفان یوسف صاحب ہیں جو پروفیسر ہیں, پروفیسر شوکت صاحب ہیں فتح گڑھ کی. بہت ان گنت نام ہیں جو میں اس وقت میں سارے نام میں گن نہیں پاؤں گا, آپ سے میں شیئر نہیں کر پاؤں گا. بہت سارے نام ہیں جنہوں نے اپنا نام اور اپنا جھنڈا گاڑا اور اپنے پورے نارواؤں کو ایک اچھی ڈائریکشن دی. اور باقی لوگ جو ہیں جو نئے نئے لڑکے ابھی پڑھائی کے سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک انسپریشن بن رہے ہیں. کیسا محسوس کرتے ہیں آج اس وقت جب لوگ ناروا والے کے نام سے جو ہے وہ ایک ہیش ٹیگ چلاتے ہیں, ناروا والے کے نام سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک برانڈ بن رہا ہے دن بدن ناروا والے کے نام سے, تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر سوشل میڈیا پہ ناروا لٹریری سوسائٹی کی بات کریں یا پھر اس کے ساتھ ناروا کلیکٹیو اکیڈمی کی بات کریں, ناروا والا کا نام سے آپ کی پرسنل آئی ڈی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ نے لائی ہیں. تو پھر اس وقت کیسا محسوس ہوتا ہے جب آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ایک چھوٹے سے سٹیپ نے, ایک چھوٹے سے قدم نے جو ہے وہ آپ کے علاقہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اب تھوڑی سی امیج بنتی جا رہی ہے ناروا کی. میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ ناروا کی کوئی پہچان نہیں تھی, ناروا کی پہچان ضرور تھی, لیکن سوشل میڈیا کی دنیا کی بات کریں, عام فہم لوگوں کی بات کریں, ان میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس علاقے کی ناروا کی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کم وابستگی رہتی تھی, عام لوگ جو ہے وہ کم جانتے تھے. تو کیسا محسوس کرتے ہیں آج؟ اقبال بھائی, میرا پرائمری جو آبجیکٹیو نارواؤں کے نام سے جو میں نے نارواؤں ہیش ٹیگ وغیرہ جو بھی پروگرامز کیے, نارواؤں لٹریری سوسائٹی کے بینر کے نیچے جو بھی پروگرامز کیے میں نے, میرا مقصد یہ ہے کہ نارواؤں کے لوگوں کو اپنے وطن کے ساتھ, اپنے مٹی کے ساتھ محبت پیدا کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پراؤڈلی بولے کہ ہم نارواؤں سے بلانگ کرتے ہیں. ایک وقت تھا آج سے 60 سال 70 سال پہلے جب یہاں سے لوگ بارہمولہ جایا کرتے تھے تو یا باقی سٹیز میں, باقی بڑے شہروں میں جایا کرتے تھے, تو ہمارے یہاں کے لوگوں کو they took we people as inferiors. ایز پر مائی ریسورسز آر کنسرن, ہمارے یہاں پہ جو میرے بزرگ لوگ ہیں جن لوگوں کے ساتھ میں اکثر اورل آرکائیوز میں ڈاکیومنٹ کرتا ہوں, جن کو میں پھر لوگوں کے سامنے بھی آڈیو ویژول ریپرزنٹ جیسے ویڈیو کی شکل میں بھی پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں, یا اس کے ساتھ ساتھ نوکے قلم پہ بھی میں جو سٹوریز جو ہے وہ میں پبلش کرواتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو پراؤڈ نارواوینز خود کو وہ پراؤڈلی ریپرزینٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نارواؤں کا نام آپ نے کہا کہ نارواؤں کو آج کے وقت میں اس دور میں لوگ بڑے شور و زوروں سے اس وقت نارواؤں کو جانے لگے ہیں. یہ اس میں میرا زیادہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, بس میرا کام ہے ریسرچ اسکالر کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے ذمہ داریوں کا احساس دلانا سوسائٹی میں. کیونکہ میں ہیومینٹیز بلاک سے میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, ہماری جو لیب جو ہے, ہماری جو لیبارٹری جو ہے وہ ہے سوسائٹی, لوگوں میں دیکھنا, معاشرے میں دیکھنا, معاشرے کو اسٹڈی کرنا, یہاں کے جو انسنگ ہیروز کو ریپرزنٹیشن دینا یا ان کو آگے لے آنا, یہ سارا کام ایک ریسرچ اسکالر کا ہی ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ادب کی دنیا کے حوالے سے بات کریں تو کس طریقے سے شوق پڑا, کب پہلا قدم جو ہے وہ ادب کی دنیا میں رکھا, اور کیا سوچ کے جو ہے وہ ادب کی دنیا سے جو ہے وہ آپ جڑے؟ اقبال بھائی, بچپن سے میں دیکھتے آ رہا ہوں, میرے والد صاحب جو ہیں محترم بشیر احمد رہتر صاحب, یہ حال ہی میں پچھلے 1-2 سال پہلے ریٹائر ہو گئے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے. انہوں نے بحثیت ایک مدرس کا فریضہ انجام دیا, پچھلے 20-30 سالوں سے وہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں سرو کر رہے تھے. تو بچپن سے ہمارے گھر میں نیوز پیپرس یا میگزینس آیا کرتے تھے, اور ان میگزین تب میں کانشیسلی نہیں پڑھتا تھا. یہ میرے گھر میں بہت ساری کتابیں بھی آیا کرتی تھی, میں مطالعہ کا مزاج اتنا خاص نہیں تھا. 11-12 میں میرا سائنس تھا, اور سائنس
کو خیر آباد کرنے کے بعد فرسٹ ایئر سے میں نے لٹریچر لیا, اور لٹریچر جو تھا جنرل انگلش تو کمپلسری رہتا تھا اس ٹائم, اور آج کے ٹائم پہ بھی ہے, اور انگلش لٹریچر ایک سبجیکٹ لیا میں نے 2025. ابھی بھی اسٹل میں خود کو ایک اسٹوڈنٹ ہی, طالب علم ہی سمجھتا ہوں. پچھلے کئی 17-18 سالوں سے میں لٹریچر پڑھتے آ رہا ہوں, اور لٹریچر پڑھنے کے بعد ایک اسی دوران جو ہے پی ایچ ڈی کے دوران, ریسرچ کے دوران مجھے موقع ملا. پارٹیشن میوزیم امرتسر کی ایک میوزیم ہے جہاں پہ 47 کے جو پارٹیشن سروائیورز انڈیا کی طرف آ کے ان کو ریکارڈ کرنا, ان کو ڈاکیومنٹ کرنا, اور ان کی سٹوریز کو پھر ٹرانسلیٹ کرنا انگریزی میں. اس وقت مجھے لگا کہ وہ شاید وہی پہلا قدم تھا, میرا بیبی سٹیپس تھے میرے. تو مجھے اس کے ترنت بعد میں نے جب 2020 سے میں نے ناروا لٹری سوسائٹی کا یہاں پہ ایک پلیٹ فارم شروع کیا جہاں پہ میں نے لوگوں کو ڈاکیومنٹ کرنا شروع کیا. وہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں جن نے مجھے مجبور کیا قلم اٹھانے کے لیے, اور لٹریچر بھی کا بھی ایک اچھا انفلوئنس ہے مجھ پہ. اور ریسرچ میں تو یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ دنیا کو کیسے دیکھتے ہو, پرکھتے ہو, اور فرسٹ ہینڈ سورس کو کیسے, آپ نے پرائمری سورس سیکنڈری سورس کو کیسے ڈاکیومنٹ کرنا ہے, اس کے بعد جو ریسرچ میتھڈالوجیز ہے ان کو کیسے اپلیکیبل بنانا ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے سامنے کیسے ایک کتابی شکل میں. اب یا ہمارے یہاں پہ ڈیزیٹیشن ہوتا تھا ایمفل میں, اور پی ایچ ڈی کے دوران ہمارے تھیسز ہوتی ہے. اور میری حال ہی جو یہ کتاب پبلش ہو گئی پارٹیشن پیپل اینڈ پلانٹ کے نام سے, یہ دراصل میرے ریسرچ پیپرز ہیں جو میرے نیشنل, انٹرنیشنل اور UGC کے جرنلز میں پیپرز پبلش ہو گئے تھے. میرا ایک دوست ہے آڈورا سے, ہی از آلسو اے پوئٹ, پبلشڈ ناولسٹ, محترم عبدالرؤوف یتو صاحب ہیں. انہوں نے مجھے اس کام کے لیے پرووک کیا, اس کا سارا کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے, بلکہ انہوں نے مجھے اس بات کے لیے پرووک کیا کہ آپ کو یہ پبلش کرنا چاہیے, پبلک ڈومین میں ایسے کتابوں کو لانا چاہیے, آپ کے ریسرچ ورک جو ہے وہ اب آنا چاہیے پبلک میں. اور اس وجہ سے مطلب اٹس اونلی بیکاز آف ہم کی یہ کتابی شکل مل گئی میرے ریسرچ پیپرز کو. ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ دن بدن اگر ہمارے سماج کی بات کریں گے, مطالعہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے نوجوانوں کے اندر جو مطالعہ کرنے کی جو عادت ہے وہ کم ہوتی دکھ رہی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اکثر جو ہے وہ نوجوان مختلف طریقے کی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا سے وابستگی زیادہ ہو رہی ہے. تو آپ کیا پیغام دیں گے ان نوجوانوں کے نام جو اس وقت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں, بہت کم نوجوان میں نے دیکھے ہیں آج کل کے دور میں جن کی وابستگی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لٹریچر سے ہے, ریسرچ ہے, یا پھر جو پڑھنے لکھنے کا جو ہے وہ خاص کر کے اگر میں مطالعہ کی بات کروں گا تو ان کا کم شوق رہتا ہے, تو کیا پیغام رہے گا ان کے لیے؟ اقبال بھائی, میرا بس پیغام یہ ہے کہ میں بذات خود ایک طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ استاد بھی ہوں. میری اکثر ہمیشہ کوشش یہی رہتی ہے اپنے کلاس روم میں بچوں کو مطالعہ کرنے کا شوق و ذوق پیدا کرتا ہوں. بالکل. اور بچوں کو ہمیشہ اس بات کا درس دیتا ہوں کہ کتابی دنیا سے باہر نکل کر آپ کا جو سلیبس میں جو لٹریچر رہتا ہے, خاص کر انگلش کی بات کریں یا اردو کی بات کریں, جو بھی اسکولز میں ایسے ٹیچرز طالب علم جو ان اسکولز میں جاتے ہیں پڑھنے, یا ٹیچرز جو ان کو پڑھاتے ہیں لٹریچر پڑھاتے ہیں, ان کے کاندھوں پہ ذمہ داری بنتی ہے. میں خود پہ ایک یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بچوں کے ذہنوں پہ ایک ڈالیں, اور ان کو بھی اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ وہ گھر پہ بیٹھے جو پرسکرائبڈ سلیبس ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں. پرائمری رسپانسبلٹی ٹیچرز پہ ہی, ٹیچر مطالعہ کریں گے نا ٹیچرز, تو بچوں پہ اس کا ایک اثر ہو کے ہی رہے گا. اور سکولز میں لائبریریز کا شوق پیدا کریں, سکولز میں جو لائبریریز اور بک ریڈنگ کا کلچر پیدا کریں, یہ بھی پرائمری رسپانسبلٹی, کیونکہ ٹیچر جو ہے دے آر کالڈ ایز دا بیلڈر آف نیشن. تو قوم کا معمار شاید اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ایک قوم کا معمار ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے جو کریم جو ہوتی ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تھے میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر منظور احمد راتھر صاحب. اس شمارے میں جو ہے وہ ہم نے ان سے تمام تر مدعوں کے حوالے سے بات چیت کی, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو جو ہے وہ ہمارا یہ شمارہ پسند آئے گا. حالانکہ یہاں پر یہ چیزیں میں ضروری سمجھنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا اس موضوع کے تحت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہلا شمارہ ہے, اور اس کے حوالے سے آپ سب دوستوں کی کیا کچھ رائے آ رہا ہے وہ آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دیجیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ہمارے ای میل پتے
ایڈیٹر دا پیپلز وائس 322 کے جو ہے وہ پر بھی جو ہے وہ باضابطہ طور پر اپنے جو بھی آپ کے اس کے حوالے سے رائے آ رہا ہیں وہ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں آپ سب دوستوں کے قیمتی رائے آ رہا کا انتظار رہے گا، اور یہ صرف ہمارے لیے اس لیے بہتر ہے کہ کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں ابھی بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلا شمارہ ہے اور پہلے شمارے میں یہ مانتا ضرور ہوں کہ شاید ہم سے کئی ایک کوتاہیاں ہوں گی، کئی ایک چیزیں جو ہے وہ ہم ابھی بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نہیں کر پائے ہوں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں جب ہم اس شمارے کو جو ہے وہ اگلے مہمان کو بدو کریں گے تو جو کوتاہیاں آج کے اس شمارے میں ہوں گے ہم انہیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کرنے سے گریز کریں گے۔ امید کریں گے کہ آپ سب دوست ہمیں اس شمارے کو بہت سارا پیار دیں گے، اپنے تمام تر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جو ہے وہ اسے شیئر کریں گے تاکہ ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھے، تاکہ ہم آنے والے وقت میں نئے نئے مہمان کرامی جو ہے وہ آپ سے ملا سکیں۔